फॉरेन पॉलिसी जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात की बौछार कर दी। डबल गेम खेलने का इल्जाम लगा दिया। हालांकि ये डबल गेम खेलने का इल्जाम कभी अमेरिका अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान पर लगाया करता था। इससे पहले चौधरी मोनस इलाही तो वादे कर चुके कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनाने के लिए खुद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ही चौधरी परवेज इलाही को कहा था कि इमरान खान के साथ मिल जाएं। इमरान खान के ज़हन में मसलसल पिछले साल अक्टूबर के वाकयात घूम रहे हैं। वो फैज हमीद साहब को हटाए जाने को भी एक साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं। इन तमाम इंतहाई संजीदा और बहुत हसास मामलात को पूरी तरह जानने वाली शख्सियत आज हमारे रूबरू हैं। जी हां, मेरा मतलब है साबिक वफाकी वजीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। हम आपसे समझते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं चीज़ें। ये इल्जामात लगा रहे हैं इमरान खान और इतने तसलसल से इल्जाम लगा रहे हैं। साबिक आर्मी तसलसल से नहीं, पहला इंटरव्यू है जो बहुत हिट हो गया। उसका हर इंटरव्यू हिट होता है, लेकिन इस में तो कोई शक नहीं ना कि इमरान खान को हटाने में जहां गैर मुल्की ताकतें शामिल थी, वहां कोई डोमेस्टिक फोर्सेस भी थी जिन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराया या इसको पुश किया या सपोर्ट की या इसकी मदद की। तो वो इमरान खान ने आपको कह दिया, जिसके साथ बीती है वो कह रहा है मेरे साथ तो इमरान खान ने एक ही बात की जब मैंने घर खाली किया वक्त से पहले। मैं हमेशा पहले खाली कर देता हूं दफ्तर या घर। अप्रैल से पहले खाली कर दिया था। मुझे एमक्यूएम ने कहा कि शेख साहब हम जा रहे हैं और मेरी उनसे दोस्ती है। और कब कहा उन्होंने? जब भी कुछ तो पहले ही मुझे ऐसे हालात दिखाई दे रहे थे कि साइफर के मौके पर जिस वक्त सिक्योरिटी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें मुझे अल्लाह ने चेहरा पढ़ने का बड़ा इल्म दिया कुदरत की तरफ से। मैं बोलती आंखों को भी पढ़ लेता हूं। किसका चेहरा पढ़ा था उस वक्त? जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और वो मुसलसल ऊपर देख रहे थे और उन्होंने इतनी पार्टिसिपेशन नहीं की, तो मैं समझ गया कि दाल में काला है। और खान साहब का ये ख्याल था कि अदम एतमाद नहीं पास होगी। इमरान खान समझते थे अदम एतमाद पास नहीं होगी। वो किसी पे बिलीव करते थे। किस पे? जिस पे भी, मेरा मतलब है अच्छा, जिस पर भी देखें, ये तो 1 to 1 उनका मसला था ना, लेकिन उनका ख्याल था ये अदम एतमाद नहीं होगी। बेशक झूंगे से हुई और मामूली सरसाई से हुई, 2 वोटों से हुई, लेकिन तो मंडी तो लगी ना जी। खरीदो फरोख्त का बाजार तो गर्म हुआ, अदम एतमाद पास हो गया। इमरान खान कहते हैं कि जी साबिक आर्मी इंटरव्यू मेरा इमरान पे लेना है या मुझसे लेना है? मैं देखें फौज के मसले में बड़ा मोहतात, लेकिन आप इन चीजों से आगाह हैं। थोड़ा सच आना चाहिए कौम के सामने। पाक फौज के साबिक सरबराह पे इल्जामात लगना कोई मामूली बात नहीं है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि हमने उनको तौसीह देकर गलती की। गलती का किसी ने आज ट्वीट किया कि गलती का पछतावा था पिछली तौसीह दे के, कि अब फिर उनको इंडेफिनिट वो तौसीह देने की पेशकश कर गया। राजा साहब, इमरान खान ने जिस तरह 13 पार्टियों को खुदे लाइन लगाया है और इस सारी इनकी कवाल पार्टियों को और इनका सामान बेचने वालों का सियासी दफन किया है, उसने ये छाती से लगा के ताश तन्हा खेले। और उसमें उसकी ये सोच थी गो कि बहुत बेहतर हो गया, एक यूनानिमस डिसीजन आ गया। और मुझे यकीन था कि एक यूनानिमस डिसीजन होगा, क्योंकि हमें इस अजीम फौज के साथ खड़ा होना है। और जिसने अब ये फैसला किया है कि वो सियासत में नहीं आएंगे जी, सियासत से दूर होंगे, लेकिन मईशत कौमी सलामती है।
آپ لیٹ می فنش ایک منٹ پہلے میرا جملہ غائب ہو جائے گا. میں کوئی آپ کی طرح میرا سوال غائب ہو جائے گا. نہیں, سوال پھر آپ کر سکتے ہیں. سیاسی عدم استحکام بھی قومی سلامتی کا خطرہ ہے. درست ہے, درست ہے. عوام سے کوئی فوج دور نہیں رہ سکتی, سیاست سے دور رہ سکتی ہے, اور یہ ملک عوام کے لیے یہی میرا سوال ہے. یعنی آپ اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے کیا اور ان کی سربراہی میں پاک فوج نے کیا. شاید وہ کہتے ہوئے تاریخیں بھول گئے کہ کب سے انہوں نے فیصلہ کیا. فیصلہ ریسنٹلی ہوا, فیصلہ ہو تو گیا کہ پاک فوج سیاست سے دور رہی. آپ اپریشیٹ کرتے اس کو, کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں یہ پہلی بار ہوا ہے اور اتنا بڑا سٹیپ لیا گیا ہے؟ دیکھیں, پبلکلی تو پہلی دفعہ کہا گیا ہے, لیکن اس ملک میں, ساری دنیا میں آپ کہیں, واشنگٹن ڈی سی اور ہوتا ہے, پینٹاگن اور ہوتی ہے, کانگریس اور ہوتا ہے, امریکن پریزیڈنٹ اور ہوتا ہے, KGB اور ہوتی ہے, پیوٹن اور ہوتا ہے, M16 اور ہوتی ہے, دوسرے اور. دیکھیں, اداروں کا رول ہر جگہ زندہ رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست سے دور رہنا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن قومی سلامتی سے دور نہیں رہا جا سکتا. درست ہے, درست ہے. آپ کی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ توسیع دینے میں غلطی کی. جب اگست 2019 میں نوٹیفکیشن بھی نکالا جو عدالت میں بعد میں غلط ثابت ہوا, اس وقت تو بڑے خوش تھے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے نا, اس وقت حالات ٹھیک تھے, بعد میں خراب ہوئے. نہیں, کب پھر احساس ہوا کہ غلطی کر دی؟ ہو گیا ہوا تھا انہیں. دیکھیں نا, بہت ساری چیزوں پہ عمران خان جس مزاج کا نام ہے, جس سیاستدان کا نام ہے, وہ ایک حد تک تو ساتھ چلتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ بھئی نہیں, یہ رستہ جو ہے مجھ پہ بھاری ہونے پڑ رہا ہے, پھر وہ نیا راستہ اختیار کرتا ہے. دیکھیں نا, آج یہ کہا کہ میں نے توسیع دے کر غلطی کی, کبھی کہا میرا خیال ہے آپ نے سارا انٹرویو عمران خان پہ کرنا ہے. یہ حالات ایسے ہیں, اس وقت کا ایک ہی سوال چلا رہے ہیں نا. نہیں, اگلا سوال آ رہا ہے نا کہ یہ غلطی, پھر کہا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیج کر غلطی کی, پھر کہا MQM کے, کبھی کہتے تھے نفیس وزراء ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی طرف وجہ سے غلطی کی. اب کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ عمران خان اپنے فیصلوں میں غلطیاں نہیں کریں گے؟ دیکھیں, یہ اس کا بڑا پن ہے کہ وہ غلطی کا اعتراف کرے. اب بڑا پن کہہ رہے, اتنا نقصان ہو گیا. دیکھیں, نقصان تو سب سے زیادہ اگر ہوا تو اس ملک کے عوام کا ہوا. ہمارے دور میں بھی کوئی عوام کے حالات جو تھے نا, وہ کوئی اتنے خوش آئند نہیں تھے, ہم سے بھی لوگ تنگ تھے. تھینک یو. اور میں یہ اچھی بات کہہ رہے ہیں. آٹا آپ کے دور میں شارٹ ہوا تھا, چینی آپ کے دور میں مہنگی ہوئی تھی, لیکن اس طرح قحط نہیں پڑا تھا. آپ نے کیبنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا تھا, مجھے یاد ہے. میں نے کیبنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا, کہا تھا کہ آپ الیکشن میں جائیں اور یہ گورنمنٹ توڑے, اسمبلیوں کو توڑے. شوگر والوں کے خلاف بھی آپ نے, شوگر مافیا تو ہر حکومت سے, جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا, ان کے 2-3 شوگر مل آنر ہر کیبنٹ میں ہوتے ہیں. ایوب خان سے لے کے بھٹو کا بھی مجھے یاد ہے, ہوتے تھے, کون ہوتے تھے مجھے نام بھول گیا. اس نے کہا یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیں چندہ دے دو گے اور ہم پہ مسلط ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی تھا. شوگر والے, آٹے والے, وہ تو ECC میں بیٹھنا چاہتے تھے. میں نے پروٹیسٹ کیا, آئی سویئر مائی اللہ, وہ ساتھ کے کمرے میں آگے ہوئے تھے ECC میں بیٹھنے کے لیے. یہ شوگر انڈسٹری والے, یہ ایک ہی ہوتے ہیں نا, سسٹر کمپنی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یعنی ECC میں کیا کرنے آنا چاہ رہے ہیں. یہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کے لیے وہ دی نا, رزاق داؤد صاحب نے دی تھی نا. وہ اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, اسد عمر نہیں, رزاق داؤد اور خسرو بختیار. سر اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر. سر اسد عمر کو میں پیٹھ کے پیچھے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا نا, وہ کرتا تھا. اچھا, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ میری غیبت اور گناہ کو معاف کرے. اسد عمر جتنا ریزسٹ کر سکتا تھا کیا ہے, لیکن ان 2 آدمیوں کا رول جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اچھا, پھر یہ اگلی بات جو عمران خان کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کو اکتوبر میں ہٹانا میرے خلاف. پبلکلی کہا کہ بھی میں مارچ تک چاہتا تھا کہ افغانستان کے حالات کے لیے ہم آئے ہیں, یہ کنٹینیو کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید کو عمران خان آرمی چیف بنانا چاہتا تھا, تو یہ غلط ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے خلاف سازش شروع ہوئی, تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ کمانڈ کرنا عمران خان یہ تو کہتا ہے نا, دیکھیں نا, اس نے تو پبلکلی کہا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنا چاہیے کہ اس شخص نے پبلک کہا کہ ان لوگوں کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم سیاست سے دور ہو رہے ہیں. اس میں کیا ہے, ایک نارمل بات ہے.
جب آپ ایسی باتیں کریں گے پراچا صاحب تو شیخ رشید کو بھی حق حاصل ہے کہ میں ادب اور طریقے اور سلیقے سے. میرے استاد تھے شورش کشمیری مرحوم, وہ کہتے تھے گالی دینے سے بہتر ہے کہ صاحب بہادر کہہ کے بات کی جائے, اس لیے میں جناب علی اور صاحب بہادر کا زیادہ استعمال کر رہا ہوں. لیکن یہ اکتوبر کیوں مسلسل عمران خان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہے؟ اب اس کا میں عمران خان کا آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ آپ کا ایک انٹرویو ہونا چاہیے عمران خان سے, کھل کے آپ بات کریں, اس سے پوچھیں. دیکھیں نا, میں کسی کے بیاب پہ اکیلی ایک ووٹ کی میں سیاست کرتا ہوں. شیخ صاحب ایسی بات نہیں ہے, یہ آپ کسی اور کو تو کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے تو نہ کہیں. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے آرمی چیف کو پیغام بھیجا ہے, آپ سے کو مشورہ کیا, آپ کے خیال میں کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں, میں کیونکہ آپ بڑی بات کروانا چاہتے ہیں تو کریں. عمران ہم اس خان لیے حاضر عاصم ہوئے ہیں. منیر کے مسئلے میں بھی جو بھی یہ فیصلہ کرتے آن بورڈ تھا. میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں 20 تاریخ کو میں ہی ملا ان کو, اور یہ 29 کو فیصلہ ہوا, 21 کو ملا, سوری. اور اس کا بالکل درست خیال تھا کہ ہمیں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پبلکلی لوگ جو مرضی باتیں کریں, بیان دیں, اور اس کا بالکل درست فیصلہ تھا کہ اس نے آدھا گھنٹہ نہیں لگایا صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سمری پہ سائن کر دینے میں. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان اس فیصلے کو قبول کر رہے تھے اور ان کو پہلے سے معلوم تھا؟ یہ نہیں میں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا ڈیسیژن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی بنے ہم نے اس میں مداخلت نہیں کری. بڑی اچھی بات ہے کہ پاک فوج کے سربراہ ایگزیکٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہی فیصلہ تھا کہ ہم نے اس مسئلے میں نہیں الجھنا. یعنی ہم نے ظاہر متنازع شمشاد نہیں بنے کرنا یا عاصم منیر صاحب بنے, ہم نے اس میں نہیں الجھنا. لیکن وہ پیغام کیا دیا ہے انہوں نے جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیغام بھیجا ہے؟ قائد اعظم کی ایک کوٹیشن دی ہے, اور کیا دیا ہے؟ وہ جو ٹویٹ کی ہے آپ نے بھی پڑھا ہے, ایسے ہی اب چوچے سب نے پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہے. میں نے نہیں پڑھا, میں نے نہیں اچھا, پڑھا. سب نے پڑھا, یعنی وہی ٹویٹ ان کو بھیجا ہے, نئے آرمی چیف صاحب کو. سر, پاکستان عمران خان کی ٹویٹ لوکلی نہیں انٹرنیشنلی اور سارے ورلڈ میں دیکھی جاتی ہے, اور اس کا انالیسز ہوتا ہے, اور وہ لندن میں بیٹھے لوگوں نے بھی پڑھی ہے, اور پھر اس پر تبصرے بھی کیے ہیں انہوں نے, اور انہوں نے قائد اعظم کی کوٹیشن دہرائی ہے. اس میں کیا, قائد اعظم ہمارے محسن پاکستان تھے, اور پاکستان انہی کے وجود سے آیا, ورنہ تو سارے وہ لوگ یہاں آ گئے ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. اب گیٹ 4 کی بار بار آپ بات کیا کرتے تھے, اب بند ہو گیا سیاستدانوں پہ. میں 8-9 مہینے گیا ہی نہیں جی اس طرف. اچھا, بالکل آن اوتھ آپ کو کہنے, جب گورنمنٹ ٹوٹی ایک دن پہلے میں سمجھ گیا کہ کام ختم ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو کہا جنابے والا میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, میری عمر ایسی ہے ٹھیک ہے کہ میں نسلی اور اصلیوں, میرا حلقہ ایسا ہے کہ آپ خفا نہ ہو جائے گا. کیوں, دیکھیں نا, میرے تو ووٹر آدھا سارا وہ ہے, میرے پاس تو اگر وہ ووٹ ڈالیں تو مجھے کسی اور سے ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی میں نسلی اور اصلی ہوں, میں ایک سیٹ کا ممبر تھا, ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں ساری زندگی. اس نے مجھے وزیر داخلہ بنایا, میرے ساتھ بھائیوں اور دوستوں کی طرح اس نے بہت, سب کے ساتھ اس نے جیسا مرضی کیا ہو. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, کل کا مجھے پتا نہیں, لیکن ساری گورنمنٹ میں عمران خان میرے ساتھ ایز اے منسٹر بہت اچھا رہا. میں شیخ صاحب بریک لیتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر فیصل واڈا کی تاحیات نااہلی ہوئی. آج الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ختم کرنے کی تفصیلی ججمنٹ دے دی. تاحیات نااہلیاں اور بھی ہو آپ چکی سیدھا ہیں. سیدھا بات کریں, آپ اتنے چکر کھا گئے. وہ رضیہ بٹ کا ناول پورا سن, نواز شریف کل آتا ہے, آج آ جائے, ختم ہوگی ان کی بات. آپ اتنا لمبا گزاریں گے اور پھر آئیں گے چاندنی چوک میں اڈا پیر ودائی پہ, تو میں سیدھا ہی آپ کو اڈا پیر ودائی لیتا ہوں. خاص کم کھیل ختم, پیسہ اعظم. کس کا کھیل ختم؟ نواز شریف کی پارٹی کا. شہباز شریف کی اپنی پارٹی ہے, مریم کی اپنی ہے. مریم آئے, نواز شریف نہیں آتا. نہیں, میں آپ کو انٹرویو لائیو دے رہا ہوں. نہیں, میں یہ آپ جو اتنا گھوم پھر کے سارا چکر کٹا کے اتنا پٹرول ضائع کر کے لانا چاہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے نواز شریف کو پہنچتا ہے, یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں.
اب اس کے پاس سفارتی پاسپورٹ بھی ہے جی جی اور جیل کاٹتے معاف کرنا. میں باچا خان کو اکثر یہ بات کہا کرتا تھا تو میں کہتا تھا کیا آپ, اس نے کہا کیا کہتی ہے جیل کو اوپر گرتی ہے. اچھا سر یہ بھگوڑے ہیں, یہ سارا فیصلہ اس کے حق میں چلا جائے, اس کی سیاست دفن ہو چکی ہے. پرسوں کی بجائے کل آ جائے. عمران خان زخمی چیتے کی حیثیت سے زمان پارک سے ان کی سیاست کو چیر پاڑ کے آپ جیل کی بات کر رہے ہیں, جو مریم نواز شریف صاحبہ کی ایکویٹل کی ججمنٹ آئی, اس میں تو پھر نواز شریف بھی ایکویٹ ہو جائے گا. تو ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. جو پہلے وہ ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی نواز شریف کی سیاست. آج عمران خان جہاں کھڑا ہے, یہ 13 پارٹیاں اور اس کی ہمنوا قوال پارٹیاں اور اس کی جو 2 ارب روپے آپ کو بھی تشہیر کے انہوں نے کل پرسوں کر دیے. آپ کا مطلب ہے آپ تو سیدھی بات کریں نا, تو آپ سیدھی کر رہے ہیں تو میں سیدھی کر دی کہ یہ 2 ارب روپیہ غریب کو کھانے کے لیے نہیں ہے. غریب کے پٹرول نہیں سستا کر رہے, اسی ریٹ پہ دنیا میں سستا ہو رہا ہے. گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اکانومی تباہ ہے. لیکن آپ کے لیے تو 2 ارب روپیہ دیا کہ ایک دن ضیاء الحق نے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا شیخ رشید تو کیوں ایسی تقریریں کرتا ہے. میں نے کہا سر جان کی ایمان پاؤں تو آپ تو اپوزیشن میں تھے. ہاں میں 85 سے 88 تک. اس نے کہا بولو. میں نے کہا آدمی اقتدار میں ہو نا تو لوگ کہتے ہیں آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں, اور جب اقتدار سے اتر جاتا ہے تو کہتے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. یہ اتنا ظالم معاشرہ ہے. آپ کہتے تھے, مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا عمران خان 5 سال تن کر حکومت کرے گا. کدھر گئے 5 سال؟ 3.5 سال سے آگے نہیں بڑھ سکے. آج آپ میاں نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کی پارٹی ہے, ابھی الیکشن میں وہ ہار گئے نو ڈاؤٹ, بٹ الیکشن میکنزم ڈائنامکس آپ کو بھی پتا ہے, انہوں نے اور لوگوں کو ووٹ دیے, اپنے روٹ گئے اپنے لوگ. اب تو بالکل ہار گئے. دیکھیں نا, میں جب کہتا تھا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے تو مجھے یقین تھا. ظاہر ہے میں تو عمران خان سے کے علاوہ تو میرا کسی سے تعلق نہیں تھا, یا میں معاملات کو ٹھیک دیکھ رہا تھا. لیکن اندر سے ایک دم جو سائفر آیا اور سائفر سے جو حالات خراب ہو گئے اور پھر جو تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئیں, تو اس کے بعد تو میں نے نہیں کہا کہ دیکھیں نا, سائفر آیا مارچ میں. عمران خان کل کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ سازش کر رہے ہیں. سائفر جب کی 2 میٹنگز میں جب میں نے شامل ہوا میں سمجھ گیا. ایک کیبنٹ اور دوسری این ایس سی. نہیں, دونوں قومی سلامتی کی میٹنگ. اچھا, اس پہ 2 میٹنگز ہوئی. ایک تو آپ کی حکومت میں ہوئی, دوسری تو میاں شہباز شریف نے 2 میٹنگز ہماری ہوئی جس میں یہ باتیں ہوئی. کیبنٹ میں بھی ہوئی ہے آف کورس, لیکن جو سلامتی کمیٹی کی ہوئی اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا. اب تو خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں, امریکہ اب آگے بڑھتے ہیں. اب اصل لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ موقع کی نزاکت کے تحت وہ خود کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, لیکن اس نے پھر ہوا کیوں بناتے ہیں؟ آپ یہ پروگرام آپ کیوں اس وقت کے سوال کر رہے ہیں؟ آپ کی سوئی جو ہے, یہاں کیرل تھی رائٹر کی انچارج, تو میں انفارمیشن منسٹر تھا. میں نے اس کو کہا کیرل کے, اس نے کہا ہم بھی یہی ان کے تماشے لگاتے تھے. اس نے کہا بیڈ پبلسٹی از آلسو پبلسٹی. جی کیا کہتے ہیں, بدنام نہ ہو, کیا کہتے ہیں جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. 13 پارٹیاں صبح شام جس چینل پہ دیکھو عمران خان کے خلاف لگی ہوئی ہے. عمران خان ان کے دل اور دماغ میں گھس گیا ہے, ڈرل ہو گیا. گھسنا تو اور بات ہے, ڈرل ہو گیا. کوئی پروگرام اس کے بغیر شروع نہیں ہوتا اور اس کے بغیر ختم نہیں ہوتا. ایک سیاست ملک میں تصادم کی فضا ہے, ٹکراؤ کی فضا ہے, وہ بیان دیتے ہیں. اس کو تو وہ اوائڈ کر رہا ہے. دیکھیں یہ پراچا صاحب, میں باقی ساری باتیں مانتا ہوں. 25 مئی کو جب اس نے کہا کہ ہم ختم کرتے ہیں, سارے میڈیا نے کہا بھاگ گیا, سارے لوگوں نے کہا. اب اسلام آباد جب آ رہا تھا, کیا کہا اس وزیر داخلہ نے, وہی گھسے پٹے الفاظ, لیکن جو کام وہ کر گیا. اس نے کہا اسمبلی توڑنے جا رہا ہوں, توڑ دوں گا اسی مہینے کے اندر. تو یہ 1 مہینے کے لیے تو یہ بک ہے نا سارے. عمران خان آ رہا ہے, جا رہا ہے, چھا رہا ہے, کر رہا ہے, گا رہا ہے, کھا رہا ہے. ان کے دیکھیں, دشمن کو مصروف رکھنا اور اس کو اپنے جنجال میں ڈال دینا, یہ عمران خان پہ ختم ہے. اچھا, آپ کی ملاقات بھی ہوئی خان صاحب سے, پھر آپ نے ٹویٹ بھی کیا, آپ نے کہا کہ جی 2 مہینے آگے یا پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ منا رہے تھے کہ مت توڑیں. نہیں, تو پھر یہ 2 مہینے آگے جب پیچھے پہلی اس نے کہا ریزائن دو, تو
میں نے 3 دفعہ ریزائن دیا کیونکہ میری پارٹی الگ تھی. میں نے عمران خان کو بھیجا, اسپیکر صاحب کو, حالانکہ میرے علاقے کے ہیں, گجر خان کے, اور پھر آپ کہیں گے ڈی جی آئی بھی وہیں کے ہیں, کیونکہ مجھے پتا آپ نے اس کے بعد یہ کہنا. اور ایک عامر کو بھیجا, ایک اسپیکر کو, کیونکہ عامر کون سا؟ عامر ڈوگر صاحب جو. اچھا, آپ چیف وپ کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ جس کشتی میں آدمی سوار ہوتا ہے نا جی, اس میں چھید نہیں کرتا, اس ڈولتی کشتی. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ٹویٹ میں لکھ دیں کہ جی خیر ہے 2 مہینے پہلے یا 2 مہینے بعد, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں فیصلہ کرنا ہے عمران خان, پارٹی کا لیڈر ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ میری رائے ہے کہ جتنا دیر سویر ہوگی معاملات اور خراب ہوں گے, کیونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, ان سے مفتہ اسماعیل ہی نہیں سنبھالا جا رہا. اب دیکھیں نا اس نے کیسی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس نے ان رائٹنگ دیا ہے جناب علی کہ یہ تباہ و برباد کر دیا ہے انہوں نے. میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ منشی ان کے, یہ تو گھر کا منشی تھا نا, اس حقدار کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہے نا. سر جی یہ کھیل ختم ہے, پیسہ ہضم ہے, ان جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا شام گیا, عید کے بعد جائے عید کے پہلے جائے, 2 مہینوں سے میں ایز اے شیخ رشید یہ سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اور ذلیل ہوں گے. عمران خان اور جو سوچتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے اپنی رائے یہ دی. آپ کی رائے ہے کہ اگر اگست تک جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگست نہیں, ہاں, اگست تو پھر وہی ہو گیا نا, پھر تو ختم ہو گیا کام. تو پھر کیا فرق پڑتا؟ میرا مطلب ہے اگر 2 مہینے آگے ہوں یا پیچھے ہوں, انہوں نے بری طرح الیکشن ہارنا ہے. دیر سویر سے عمران خان کو اللہ سلامت رکھے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی سیاست اور خراب ہوگی اور یہ اور پھنستے چلے جائیں گے, اور تنہا علیحدہ گوٹی پھنس جائے گی نون لیگ کے اندر. اب آپ کا فکر مکمل ہو گیا. سوال کر سکتا ہوں؟ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں دیر سویر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنی دیر ہوگی یہ خراب ہوں گے. میرا کہنا ہے عمران خان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈیٹ میں اگر ایک حل نکالنا ہے تو 2 مہینے ہم پیچھے ہو جائیں, 2 مہینے وہ آگے. آپ کے 2 مہینے جون تک جا رہے ہیں؟ نہیں, میں اپریل تک ہی جا رہا ہوں. نہیں, اس کے بعد 2 مہینے بات تو اپریل سے شروع کریں گے نا. اچھا, اپریل کے بعد آیا 23 مارچ کو روزہ ہے. ٹھیک ہے, اپریل تو روزوں میں گیا. نہیں 23 مارچ کو روزہ ہے. ٹھیک ہے, پہلا روزہ نا, پہلا روزہ ہے. اپریل کے اینڈ میں الیکشن ہو سکتے ہیں. یعنی اگر 2 مہینے اور ایکسٹینڈ کر دیں تو پھر اپریل کے اینڈ میں الیکشن کی ڈیٹ آ سکتی ہے, اور 30 جنوری تک انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی. نہیں, آپ کی جو بات ہے کہ 2 مہینے, آپ مجھ سے سوال تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے بار بار کے گھیر کے, میں بعض کا گھیرے میں نہیں, میں گھیر نہیں رہا. آپ گھیریں. میں نے آپ کو واضح کہا کہ عید کے بعد الیکشن ہو جائیں فوری طور پہ, کوئی حرج نہیں. تو 2 مہینے کا جو مارجن آپ دے رہے ہیں, میں تو وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میری سوچ میں یہ کہہ نہیں رہا. کل آپ یہ کہیں کہ شیخ رشید نے یہ کہہ دیا, میں عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ کوئی جوڈو کراٹے نہ ہو, کوئی بینکاک کے شعلے نہ ہو, کوئی میرا مطلب ہے اگر پیسفلی ایک کام ہو جاتا ہے تو وہ اس ملک کو تو سنبھالا دینا ہے. تو اپریل کے بعد 2 مہینے ہو سکتے ہیں. اپریل کے بعد نہیں, پھر آپ اپنی, میں کہہ رہا ہوں اپریل اینڈ, عید سے پہلے ہو یا بعد میں ہو جانے چاہیے. اب آپ مجھے مسلط ہی نہ کریں نا, میں کہہ رہا ہوں اپریل میں الیکشن ہونے گے اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. میں بریک لیتا ہوں. ناظرین, عمران خان بڑے عرصے سے سندھ کی بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, آج انہوں نے سندھ کلچر پہ ٹویٹ بھی کیا. کسی زمانے میں ارباب غلام رحیم صاحب کو معاون خصوصی بھی بنایا تھا. اگر ماضی میں کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں تو اب شیخ صاحب کیوں پر امید ہیں؟ میں ضرور ان سے یہ سوال پوچھوں گا, لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب, نظریں تو بڑے عرصے سے سندھ پہ ہیں عمران خان صاحب کی. پہلے اگر کوششیں کامیاب نہیں ہوئی تو اب کیسے کامیاب؟ میرا خیال ہے سندھ میں, کہنا نہیں چاہتا, ان کی پارٹی ہے, ان کے ڈیسیژن ٹھیک نہیں تھے کینڈیڈیٹس کے, پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے, میری اپنی رائے ہے, یہ ٹوٹلی غلط بھی ہو سکتی ہے. اب میری اطلاعات یہ ہے کہ الطاف حسین کی پارٹی بھی حصہ لے گی ایم کیو ایم کے مقابلے میں. یعنی ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان. میری اطلاع ہے, غلط بھی ہو سکتی. اچھا, تو ایم کیو ایم لنڈن کو اجازت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. وہ اجازت کا کیا ہوتا ہے جی, اس ملک میں
نتھو سنگھ اینڈ فتو سنگھ سیم سنگھ، وہ کسی کو کہہ دیں گے، وہ آواز ہی چلتی ہے کہ فلانے کا اچھا بندہ ہے۔ ایم کے ایم آپس ان کے مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں، پھر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی علیحدہ ہیں، پھر آپ فرما رہے ہیں ایم کے ایم لندن آ جائے گی، ایم کے ایم پاکستان۔ یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک غریب لوگوں کی، عام لوگوں کی پارٹی تھی، اور بعض انتہا پسندی کے واقعات سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنی سیاست کو بھی پہنچایا، اور اب ان کی سیاست بالکل ہی ان حالات میں کافی متاثر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سیلاب نے رہا صاحب پیپلز پارٹی کا جو وڈیرے سے خوف تھا، جو میں ویڈیوز دیکھتا ہوں کبھی بعض آ جاتی ہیں، آج کل میں ٹویٹر پہ میں نے آپ کو کہا میں آ گیا ہوں، تو وہ وزیروں کو منہ پہ گالیاں دے رہے ہیں سندھی، اور جب عمران خان جائے گا تو ان کو گریبانوں سے پکڑیں گے۔ وہ وڈا سائیں اور یہ اور وہ دور ختم کر دے گا۔ عمران خان شعور کی ایک ایسی لہر پیدا کر دیتا ہے جو بغاوت سے کم درجے ہوتی ہے۔ آپ ایک خود عوامی سیاستدان ہیں، اور میں سچی بات ہے آن ریکارڈ کر رہا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں جب آپ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں ایک ریڑی والے کے ساتھ، کھوکھے والے کے ساتھ۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا، کوئی نہیں گیا ادھر، جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا کاف لیگ کے چیف منسٹر تھے۔ سندھ میں کوئی جا تو رہا ہے، وزراء جا تو رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے جب وہ گئے جہاں گئے، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، آج بھی میں نے ٹی وی دیکھا ہے کہ 34 آدمی اس مہینے دادو میں مرے ہیں۔ دیکھیں سر، نفرت کا وہ معیار ہے کہ کیوں آصف زرداری نے اتنا غیر پارلیمانی جملہ جو ہے عمران خان کے لیے استعمال کیا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ آگ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ تو امیدوار کہاں سے آئیں گے آگے یہ جتنے عمران خان کے ساتھ امیدوار بیٹھے ہیں، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے نا۔ عمران خان سارے بڑے لوگ تھے سر، آپ عمران خان نے کہا تھا کوئی فرشتے میں کہاں سے لے، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ 10 مرتبہ عمران خان نے کہا کہ شیخ رشید اگلا الیکشن میں نے سندھ میں لڑنا۔ وہ ٹھیک ہے، میں پھر احترام ہے، وہیں سے آئیں گے، آپ دیکھیں کہاں سے آئیں گے۔ اور کراچی حیدرآباد کا کیا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہوگا۔ آج ایم کے ایم کو اب آج تو نہیں، اب مل جائے گا ایڈمنسٹریٹر کراچی والا، ایم کے ایم اور خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں نا ڈیلیور کیا ہوگا اب جی، 3-4 مہینوں میں کیا ڈیلیور ہوگا؟ وہاں جماعت اسلامی کا ایک مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ساری ایم کیو ایم مشرف کے ساتھ تھی، لیکن مشرف نے اس ایڈمنسٹریٹر کو نہیں لایا جماعت اسلامی کے۔ وہ تو ناظم بنے تھے، ناظم بنے، وہ منتخب بنے تھے، منتخب بھی بنے تھے، لیکن یہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے۔ نعمت اللہ ہوگا جو بھی نام تھا ان کا، لیکن اس کی رپورٹیں ٹھیک تھی، انہوں نے کہا ہی ول کنٹینیو۔ سو حالات اور واقعات پراچا صاحب الیکشن کی طرف جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، اگر اپریل جون میں نہ ہوئے، اگست میں ہو جائیں گے، ہماری طرف سے مارچ میں ہو جائیں، ہم نے تو کور کرنے ہیں۔ آپ کے حلقے میں تیاری کریں کور کرنے کی، آپ کے حلقے میں بھی جانا ہے، خان صاحب کے حلقے میں تیاری کریں کور کرنے کی، میاں شہباز شریف صاحب کے حلقے میں لاڑکانہ بھی جانا ہے ہم نے۔ دیکھیں ووٹ مانگنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم تو خیر حلقوں میں ہوتے ہیں، بعض لوگ تو پورے ٹینیور میں ہی حلقوں میں نہیں جاتے اور دوبارہ جا کے کہتے ہیں آؤ دعا کرو۔ ایک ڈیبیٹ جو چلی ہے چودھری مونس الہی کے انٹرویو کے بعد کہ جی وہ باجوہ صاحب نے ہمیں ادھر بھیجا، بچوں پہ تبصرہ نہیں کرتا، بڑوں کی بات کریں آپ۔ میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں، نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں۔ تو پرویز الہی کو مولڈ تو لے کے تو مونس الہی چل رہے ہیں، کہا جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سارے سیانے ہیں، کوئی بیوقوف نہیں ہے وہاں، جتنا میں جانتا ہوں۔ بچوں پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جب میں نے کہا کہ شجاعت پرویز ایک ہیں تو پھر شجاعت کا فون آیا، میں نے کہا میں نے غلط کہہ دیا ہے تو میں تردید کر دیتا ہوں کہ دونوں بہن کہتا نہیں، ہماری صلح ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ مرکز میں بھی انہوں نے لے لیا اپنا حصہ، صوبے میں بھی لے لیا، باقی آپ پروگرام کرتے رہے جو آپ کا دل کرتا ہے۔ تو اگلی بار جب پنجاب اسمبلی آئے گی تو پرویز الہی عمران خان کا فیصلہ ہوگا بھائی جان۔ میں تو صوبے کی سیاست نہیں، ویسے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پرویز الہی ہی عمران ڈیپینڈ کرتا ہے یہ 20 دن، ان 20 دنوں میں کیا ہونا ہے؟ یا اسمبلیاں ٹوٹنی ہے یا الیکشن کا فیصلہ ہونا۔ 30 دن لگا لو، میں نے تو 30 دن لکھ کر آئی ٹویٹ کیا نا۔ 30 دن میں یا اسمبلیاں وہ توڑے گا، ورنہ اس کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ کبھی کوئی پی ٹی آئی سے کہتا ہے 15 دسمبر، کوئی کہتا ہے 20 دسمبر۔ آج اس نے
30 دسمبر خود کہا نا 1 مہینے میں، جی میں جی اس کو فالو کر رہا ہوں. اچھا اسی جی. مہینے اس نے کہا نا کہ اسی مہینے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. آپ کو واقعی لگتا ہے توڑ دیں گے؟ توڑ دے گا جی، کیا کرے گا پھر وہ؟ اور کیا ہے اس کے پاس؟ کنسیڈریشن جو ایک کنسیڈریشن میں constituency اگر والے عمران خان کا بس چلتا تو اس دن اسلام آباد میں ہی توڑ دیتا. ہلکے والے جو اگر اسلام آباد فیض آباد کے جو جلسہ تھا وہ اسی میں توڑ دیتا. تو بے بس ہے کیا عمران؟ بے بس نہیں تو ہے، پھر وہ سنتا ہے سب کی. جب اس نے قومی اسمبلیوں سے استعفے دیے، کئی لوگ کہہ رہے تھے جی مت دیں، ہاں ایسے ٹھیک ہے، ایسے 3-4 نے نہیں بھی دیے، ایسے ہی ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. کئی لوگ کہتے تھے یہ غلط کام ہے، ہمیں نہیں دینے چاہیے. اسی طرح جو وزیر شزیر بن جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں میری طرح کہ آگے میں وزیر بنوں گا کہ شیخ نہیں. صاحب آپ مجھے آج بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دے آپ رہے. نے ساری باتیں مجھے انٹرویو لینا چاہیے، آپ کو دینا چاہیے. آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جو ہلکے والے سیاستدان ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کوئی فنڈ آ جائے گا، کوئی گلی بنا دیں گے، کوئی سولنگ لگ جائے گی تو 1 سال میں نئی ایم پی ایز یا منسٹر فرق پڑے گا. دیکھیں لوگوں کے گھر بھوک ہے. جس آدمی کے گھر بجلی کا بل جاتا ہے اس نے لعنت بھیجنی ہے کہ سڑک کارپیٹڈ ہے یا نہیں ہے. میرے اوپر میری کانسٹیچوئنسی میں اتنا بوجھ ہے کہ لوگوں نے پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں بچے لے آئے، آگے ڈیسک نہیں ہے، آگے یعنی یہ ایک بہت بڑی سرکاری سکولوں سے پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں نقل مکانی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر رہے. لیکن آپ عام آدمی کا حال دیکھیں نا، ایک باپ نے 3 بچیوں کو ذبح کر دیا، ایک ماں نے 4 بچیوں کو نہر میں پھینک دیا کہ میں ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. گھر میں میرا مطلب آدمی سک ہو گئے ہیں مینٹلی. دیکھیں میری لال حویلی بورڈ بازار میں جہاں دوائیاں بکتی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں زیادہ دوائی پیناڈول سیناڈول کا بڑا شوق تھا. انہوں نے کہا یہ ساری دوائی جو ہے ڈپریشن کی دوائیاں چاہیے. لوگ اینٹی ڈپریشن کی دوائیاں چاہتے ہیں. لوگوں کو نیندیں نہیں آ رہی، لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں. بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے روبرو تھے. ناظرین